हिना जावेद का केस आप सबके सामने है। रावलपिंडी में यह अंदोनाक वाक़या पेश आया है। एक हस्ती मुस्कुराती पुरवकार आला तालीम याफ्ता खातून जो कि कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मीडिया सेल में रही, ऐवान सदर के मीडिया विंग में ज़िम्मेदारियाँ निभा रही थीं, जिसने बावकार ज़िंदगी गुजारी, मगर कौन जानता था कि चार दीवारी के अंदर उसके साथ क्या हौलनाक खेल खेला जा रहा था। 9 माह कबल हिना जावेद ने शादी की और बज़ाहिर बाहर से एक खूबसूरत रिश्ता, मगर अंदर एक खौफनाक इसकी तफसील अब सामने आना शुरू हुई है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त, रिश्तेदार, अज़ीज़ ये बात कर रहे हैं कि हिना इन 9 माह में राब्ता नहीं रख पाईं, मुलाकातें नहीं कर पाईं। अगर किसी से मिली भी हैं तो वो हिना नहीं थी जिसे वो शादी से पहले जानते थे। उनका जो रहन सहन का तरीक़ा था, मिजाज था, गुफ्त व शनीद का अंदाज़ था, मामलात थे, सब बदल चुके थे। और सब ये सवाल उठा रहे थे या आपस में बात करते हुए कंसर्न का इजहार कर रहे थे कि हिना के साथ आखिर क्या हो रहा है। उनकी सेहत भी तेज़ी से गिर रही थी, लेकिन हिना के साथ क्या हुआ है ये अब सारे पाकिस्तान को पता है, सारे मामलात हैं। लेकिन अभी भी इस केस से मुताल्लिक़ बहुत सारे सवालात हैं कि एग्जैक्टली ये हुआ क्या है। जो शख्स इसमें नामज़द है, जिससे अभी तफ्तीश हो रही है, फैसल इमाम नाम का जो शख्स है, जो कि शौहर है, उससे मुताल्लिक़ मुबैना तौर पर यह पता चल रहा है कि वो पहले भी हरासमेंट के संगीन इल्ज़ामात पर अपनी नौकरियों से बरतरफ हुआ है। फिर यूट्यूब पर जो उनके लेक्चर्स मौजूद हैं उसमें भी वो कुछ इस किस्म की गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जिसको देखा जाए तो जो उनकी मेंटल स्टेट है उस पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये इस जहनीत का आदमी मुख्तलिफ़ जामियात में पढ़ा रहा था, किस किस्म के सवालात कर रहा था, क्या बातें कर रहा था, ये एक अलग मामला। वहीं साथ ही साथ जो मुलाजिम है ज़ीशान नाम का, वो अब तक अपने 3 बयान बदल चुका है। वो कहता है एक में कि जी मैंने मनसूबाबंदी की, मैंने कत्ल किया। दूसरे में कहता है कि जी फैसल और हिना साहिबा की लड़ाई हुई और उन्होंने उन पर तशद्दुद किया, मारपीट की, फिर मुझे बुलाया और मैंने जो है उनके साथ मिलकर उनकी मदद की और हमने जो है उनकी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया। इसी तरह जो है एक तीसरा बयान ये है कि जी मैंने जो है ख़ुद से ये सारा कुछ काम जो है वो अंजाम दिया है और मैंने उनकी लाश को वॉशरूम तक पहुँचाया है। कुछ ये भी बताते हैं पुलिस ज़राए कि जी ये शख्स जो है ये चोरी भी करता रहा है, ये मुलाजिम, तो शायद ऐसा हो सकता है कि चोरी करते हुए पकड़ा गया और फिर इसने कत्ल कर दिया। लेकिन सवाल है, ज़ाहिर ज़ेर तफ्तीश है मामला, फॉरेंसिक हो रहा है, कुछ डिजिटल रिकॉर्ड जो है वो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी भेज दिया गया है। हालात बहुत हैं, लेकिन इस फैमिली को, इस घर को और ख़ास तौर पर हिना को समझने के लिए हमने कोशिश की है कि हम हिना की अज़ीज़ और उनकी करीबी दोस्त सुमैया ज़ेब साहिबा से बात करें और जानने की कोशिश करें। सुमैया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। ये बताइएगा कि आपकी हिना से रेगुलरली बात होती थी, मुलाकात रहती थी, किस तरह का आपसे उनका कांटेक्ट था, ताल्लुक़ रहता था? जी, हम लोगों की बहुत फ्रीक्वेंटली मुलाकात तो नहीं होती थी, लेकिन चूँकि वो मेरी बहन की नंद थीं, तो हम लोग उनके थ्रू उनके बारे में अपडेटेड रहते थे, उनसे पूछते रहते थे और यूजुअली ओकेजन्स पे हम लोग की मुलाकातें होती थीं या कोई ना कोई दावतें, उस पे हम लोग इवेंट्स पे मिलते रहते थे। ठीक जी। है, और आखिरी बात या मुलाकात आपको याद पड़ता है एग्जैक्टली कब हुई थी? आई बिलीव ईद पे मुलाकात हुई थी और उससे पहले शादी पे हुई थी। अ, इस मुझे ऐसा प्रॉपर्ली याद नहीं है कि ठीक है, हमारी ठीक लास्ट है, ठीक मुलाकात कब हुई है, इट्स थी। ओके। जी। मुझे ये बताइएगा कि ज़ाहिर है आप शादी से पहले भी उनसे मिलती रही होंगी और शादी के बाद भी मिलती रहीं। शादी के बाद उनका इवेंट्स में आना, मुख्तलिफ़ तक़रीबात में आना उसी तरह रहा जैसे पहले वो शिरकत करती थी, या वो लिमिट हुआ? और अगर वो आती रहीं तो क्या उनमें कुछ तब्दीली थी, उनके रवैये में, बातचीत में, खौफ, सहमी हुई या कुछ इस तरह की अलामात? अच्छा, शादी के बाद जो है ना, हम लोगों ने उनको अपनी तरफ मदऊ करने की कोशिश की, उनकी दावत की, उनके और उनके हस्बैंड की शादी के बाद, तो वो कोई ना कोई एक्सक्यूज़ होता था जिस पे वो मना कर दिया करते थे। इसी तरह अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी एक दोस्त है एनआईटीबी में, उनसे जाके मुलाकात की थी जुलाई के महीने में। तो वो उनका यही ओपिनियन था कि जब हिना उनसे मिलने आई हैं तो हिना पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी और बड़ी खामोश लग रही थी और ऐसे लग रहा था कि जैसे शी हैज़ लेट गो ऑफ हरसेल्फ एज़ पर हर स्टेटमेंट, कि जैसे वो अब अपने आप पे उन्होंने गिव अप किया हुआ है और अपना कोई ख़ास ख़्याल नहीं रख रही। इसी तरह हिना आप पहले से बहुत खामोश हो चुकी थी और ये बात उनके घर वाले भी जब उनसे पूछते थे कि आप ठीक हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, परेशानी तो नहीं है? सो जो ऑब्वियसली वो चूँकि अपने घर वालों को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो वो कुछ भी ऐसा शेयर नहीं करती थी। तो येस, शादी के बाद हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि उनके चेहरे से हमेशा परेशानी के तासुरात ही आते थे, लेकिन वो शेयर नहीं करती थी। ठीक है, और वो मतलब अपने घर वालों से भी, भाई से, वालदैन से कभी उन्होंने इन डिटेल अपने शौहर के रवैये से मुताल्लिक़ या उमूमन वैसे भी जब ख़वातीन घर आती हैं तो अपने जो मामलात होते हैं उससे मुताल्लिक़ सहेलियों की तरह वालदा से बात करती हैं या अपनी भाभियों से भी बात कर लेती हैं, कभी उन्होंने कोई डिटेल शेयर करना चाहिए शौहर से मुताल्लिक़ या फिर कभी ससुराल से मुताल्लिक़ कि वहाँ उनको किस तरह की चीज़ों का सामना है?
اچھا دیکھیں، جہاں تک ہنا کی بات ہے نا، ہنا یا ہم جو مشرقی خواتین ہوتی ہیں، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ شادی کے بعد جو سسرال کے ایشوز ہیں وہ سسرال میں ہی رہیں، اور جو میکے کے ایشوز ہیں وہ میکے میں ہی رہیں، اور آپ مطلب لڑکیوں کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کانفلکٹ نہ ہو، یا ایسی کوئی بات وہ نہ کر دیں جو کہ کل کو سسرال یا میکے کے بیچ میں بدمزگی کا باعث بنے۔ ابھی چونکہ ان کی شادی کو اتنا عرصہ ہی نہیں ہوا تھا، تو اس میں یہ چیز اگر تو وہ ان کی یہی کوشش تھی کہ چونکہ ابھی شادی کو اتنا وقت نہیں گزرا، ابھی تو سال بھی نہیں ہوا تھا، تو وہ اپنی شادی کو سیو کرنا چاہتی تھی۔ ان کو شاید یہی امید تھی کہ چیزیں ان کے بیچ میں بہتر ہو جائیں گی، اور وہ شاید اس شادی کو بچا پائیں گی۔ بٹ انڈر دا سرفیس وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی، اس کے بارے میں انہوں نے فی الحال فیملی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کیا تھا۔ حالانکہ بٹ جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ بہت ساری دوستیں تھیں جنہوں نے شیئر کیا کہ انہوں نے اپنی ڈیتھ سے کچھ عرصہ پہلے ان کے ساتھ باتیں شیئر کی تھیں۔ ٹھیک ہے، اور ان باتوں میں انہوں نے ایکسپلسٹلی جو ہے وہ اپنے شوہر سے متعلق بات کی تھی، یا انہوں نے اپنی سسرال سے متعلق بات کی تھی، یا وہ جنیرک گفتگو تھی کہ جس میں انہوں نے اپنے زندگی کے کچھ مسئلے مسائل یا مشکلات کا ذکر کیا؟ اچھا سوری، اس پہ اس بارے میں میرے پاس زیادہ ڈیٹیلز موجود نہیں ہیں۔ فیئر انف، فیئر انف۔ اور کبھی انہوں نے کسی رابطے میں کسی دوست سے ایسا کچھ کہا ہو کہ انہیں جیسے خطرہ ہو کہ ان کی جان جا سکتی ہے، یا وہ محسوس نہ کر رہی ہوں، اس طرح کبھی انہوں نے کچھ کہا ہو؟ اگر آپ کے پاس جواب ہے دینا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ ہم اگلے سوال کی طرف جائیں گے۔ نہیں، انہوں نے پہلے کبھی بھی اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسی کوئی ڈیٹیل شیئر نہیں کی کہ جن سے ہم لوگ الارم ہو جاتے، اور ہم ایسے گھر سے اور ہم سب ایسی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ وومن امپاورمنٹ میں یقین رکھا جاتا ہے۔ وہ خود ایک ایجوکیٹڈ خاتون تھی، ان کا اتنا زبردست کیریئر تھا، وہ پارلیمنٹ جیسے ایک آگسٹ آفس میں نوکری کر رہی تھی، اور وہ بھی کانٹینٹ رائٹر کی، تو ان کا لکھا ہوا کانٹینٹ آبویسلی نیشنل لیول پہ اور ہر جگہ پہ یوز ہو رہا تھا۔ تو شی واز اے ویری کیپیبل، شی واز اے ویری ٹیلنٹڈ، اینڈ شی واز اے ویری سیلف اویئر وومن۔ تو اسی طرح میچورٹی دکھاتے ہوئے انہوں نے اپنی طرف سے اپنا رشتہ بچانے کے لیے یہ جو اندر کی ڈیٹیلز ہیں، تفصیلات ہیں، یہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کی، اسپیشلی اپنے گھر والوں کے ساتھ، کیونکہ وہ ان کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اچھا، ان کے بھائی نے کچھ ڈیٹیلز ظاہر ہے ایف آئی آر میں پین ڈاؤن کروائی ہیں، تو آپ سمجھتی ہیں کہ وہ اس وقت کے جو حالات و واقعات ہیں اس سے متعلق بات کر رہے ہیں، یا ان کے پاس کچھ انفارمیشن رہی ہے، یا کبھی ان کی اور ہنا کی بات ہوئی ہو، ان کے پاس کچھ ڈیٹیلز رہی ہوں تشدد سے متعلق، ٹارچر سے متعلق اور بیٹ ہراسمنٹ، آپ اس پر بات کرنا چاہیں گی؟ نہیں، قبل از ایف آئی آر ان کے بھائی کے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں تھی۔ تو یہ ساری جو ایف آئی آر میں انہوں نے انفارمیشن دی ہے وہ انہوں نے اس دن کے واقعات اور اس کے ساتھ منسلک معاملات کو جوڑتے ہوئے یہ ایف آئی آر میں معاملات درج کروائے ہیں یا بیان درج کروایا ہے، صحیح ہے؟ جی ٹھیک ہے۔ اچھا سمیہ، لاسٹلی مجھے یہ بتائیے گا کہ پولیس ڈیفینیٹلی اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، ظاہر ہے فیصل بھی زیر حراست ہیں، وہ جو ہاؤس ہیلپ ہے وہ بھی زیر حراست ہے، پولیس پر آپ کو اعتماد ہے؟ پولیس اس کو رائٹلی لے کر چل رہی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ پولیس کو کرنی چاہیے لیکن وہ نہیں کر پا رہی؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ تفتیش اور تمام انویسٹیگیشن بہت شفاف طریقے سے ہو رہی ہے، اور ہم لوگوں کو پولیس پہ اور اپنے تمام اداروں پہ، حکومت پہ پورا بھروسہ ہے کہ سب ہم لوگوں کی پراپر مدد کریں گے، اور ہم لوگوں کو انصاف دلانے میں پوری بھرپور مدد کریں گے، اور ہم پولیس کی تفتیش سے مطمئن ہیں، مکمل طور پہ مطمئن ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ ظاہر ہے کلوز سرکل کا حصہ ہیں، فیملی ہیں آپ کی نظر میں آپ کا ان سے تعلق اور اوور آل اس وقت جو حالات اور واقعات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتی ہیں کیونکہ ایسا ان آنسرڈ کویشچن ہے جو کہ نہیں پوچھا جا رہا، جس پر نہیں بات ہو رہی، یا اس کو اس کیس کے ساتھ نتھی کر کے ملا کر دیکھا نہیں جا رہا جو کہ دیکھا جانا چاہیے آپ کی نظر میں؟ نہیں، آئی بلیو اس بارے میں ان کے لیگل ٹیم یا بھائی وہ ٹھیک ہے، زیادہ بہتر۔ ٹھیک ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ ظاہر ہے کیونکہ ہنا خود بھی جس طرح آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کام کرتی تھیں اور بہت پڑھی لکھی تھیں، باوقار زندگی گزار رہی تھیں، لیکن ظاہر ہے چار دیواری میں ان کی اپنی کچھ مشکلات اور چیلنجز رہے، ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے دیکھنے والوں کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں یوزلی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہیں، خاتون سے متعلق بھی لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، مرد سے متعلق بھی لوگ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی کسی کا وکیل بنتا ہے، کوئی کسی کا وکیل بنتا ہے، اس مومنٹ پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی، کوئی بات کرنا چاہیں گی اپنی فیملی کے بہاف پہ، اپنے ان پہ؟ جی دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ صرف ہنا ہماری بہن اس درندگی کا شکار نہیں ہوئی، آج کل
آئے دن ہمارے معاشرے میں بہت ساری عورتوں کے ساتھ اسی طرح زیادتی ہو رہی ہے، اسی طرح ان کا قتل و غارت جاری ہے، اور میرا خیال میں کہ حکومتی سطح پہ اس کے بارے میں سخت سے سخت قانون سازی ہونی چاہیے، اور ان لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لا کے ان کی مثال قائم کرنی چاہیے، تاکہ عورتوں کے خلاف اس طرح کے جرم کا خاتمہ ہو سکے، اور عورتیں آزادی سے اور کھلے انداز میں خوشی سے اپنی زندگی بسر کر سکیں، کیونکہ زندگی جینے کا حق سب کو ہے، خواتین کو بھی، مرد کو بھی، بچوں کو بھی، بڑوں کو بھی، سب کو زندگی جینے کا حق ہے۔ یقینی طور پر، اور عورت ہونا کسی بھی معاشرے میں یقینی طور پر جرم نہیں ہے، تو کیا عورت ہو، کیا بیٹی ہو، بچی ہو یا بوڑھی ہو، سب کا زندہ رہنا بہت ضروری ہے۔ تھینک یو، بہت شکریہ سمیہ صاحبہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ ایک اکیلا کیس نہیں ہے کہ جس کو لے کر اس وقت بات ہو رہی ہو، المیہ یہ ہے کہ کیسز ہی کیسز ہیں اور سوالات ہی سوالات ہیں۔ میر رضا علی خان کا کیس آپ سب کے سامنے ہے، اور ڈیفینیٹلی آج کا دن جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے قیام سے متعلق تھا۔ دن کا پہلا حصہ اس بحث میں گزرا کہ جوڈیشل کمیشن نہیں JIT ہونی چاہیے، لیکن پھر یہ خبر آئی کہ جوڈیشل کمیشن بن چکا ہے۔ میر رضا کی جو فیملی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور JIT وہ بنوانا چاہتے ہیں، جس کے لیے انہوں نے سندھ ہائی کورٹ سے بھی رجوع کیا ہے۔ اب خود میر رضا کی جو فیملی ہے اس نے یہ انٹرونشن مانگی تھی سندھ حکومت سے، وزیر اعلیٰ صاحب کو خط لکھا تھا، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ انکوائری کروائیں ان لوگوں کی جو اس کیس کو رائٹلی انویسٹیگیٹ نہیں کر رہے، اور پچھلی جو ٹیم تھی، جو پہلی ٹیم تھی، پہلے پوسٹ مارٹم کے تناظر میں جو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی، اس کی غلطیوں کو کیری فارورڈ کر رہی ہے۔ اور دیکھیں ان کا یہ آپ کہہ لیجئے کہ سوال تھا کہ کہیں اس میں کوئی انفلوئنس کا معاملہ تو نہیں ہے، کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے، کوئی ایسا گروپ، کوئی ایسا نیکسس جو اس ساری صورتحال کو خراب کرنے کے لیے، اس کے حقائق مسخ کرنے یا چھپانے کے لیے کوششیں کر رہا ہو۔ تو سندھ حکومت نے جوڈیشل کمیشن بنا دیا ہے، لیکن جوڈیشل کمیشن اپنے TORs کے تحت تمام تر معاملات کے حساب سے حلف بھی لے سکتا ہے، ریکارڈ بھی طلب کر سکتا ہے، بڑا با اختیار ہوتا ہے، لیکن پھر فیملی کیوں نہیں مانتی؟ ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ بھی انفلوئنس نہ ہو جائے، اور وہ JIT مانگ رہے ہیں کہ جہاں پر ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف اداروں کے لوگ بیٹھتے ہیں، ایک کمیٹی ہوتی ہے، ایک ٹیم ہوتی ہے، اور ان کے اپنے TORs کے تحت وہ معاملات کو لے کے چلتے ہیں۔ اس سب کے بیچ میں جو ایک بڑی عجیب و غریب چیز تھی وہ یہ تھی کہ فیملی اور جو تحقیقاتی ٹیم ہے اس کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ ہے۔ آپ کو جبران ناصر نے ہمارے ہی پروگرام میں بتایا کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس میں ہمیں صرف یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں میٹنگ کے لیے آ جائیں، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ ہمارا جو کنسرن ہے، ہمارا جو سوال ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ تو پولیس کو اس کمیونیکیشن گیپ کو بھی فل کرنا چاہیے، اور جو مدعی ہیں ان سے بات کر کے، ان کی بات کو سن کے سمجھ کر آگے لے کر چلنا چاہیے، کیونکہ معاملات دن بدن الجھ رہے ہیں، سوال بڑھ رہے ہیں، اور پہلا پوسٹ مارٹم، MLO کی غلطی، خودکشی، پھر اس کے بعد دوسرا پوسٹ مارٹم، قتل کا رخ، پھر منگیتر سے بات کرتے ہوئے خودکشی، پھر دوبارہ قتل کے معاملات، پھر 27 تاریخ کی جو آخری شام ہے جس میں رضا لوگوں سے مل رہا تھا، رابطے کر رہا تھا، وہاں سے پھر خودکشی کے سرے نے سر اٹھایا۔ تو یہ ممبل جمبل سی جو سچویشن ہے، یہ جو کنفیوژن ہے، یہ جو کیوس ہے، یہ خاتمہ مانگتا ہے، اور اس کا خاتمہ صرف اور صرف جوابات کی صورت ہی ممکن ہے، اور صاف شفاف تحقیقات کی صورت یہ پتہ چلنا چاہیے کہ کراچی کے ایک نوجوان تاجر نے اپنی جان خود لی یا پھر اسے کسی نے قتل کیا، اور اگر قتل کیا تو کیسے قتل کیا، اور یہ سفاک قاتل اتنا آپ کہہ لیجئے ویل کیلکولیٹڈ کیسے تھا۔ نے CCTV میں بلیک سپاٹ بھی ڈھونڈے، اس نے لاش کو کہیں اور سے یہاں موو بھی کیا، کوئی ٹریس نہیں چھوڑا۔ تو یہ ایک ٹیسٹ کیس ڈیفینیٹلی سندھ پولیس کے لیے، سندھ حکومت کے لیے ہے، اور شاید یہ جوڈیشل کمیشن اس کے نتیجے تک پہنچے، لیکن فیملی کا مطمئن ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اس کیس پر ہم نظر رکھے ہوئے ہیں، اس کو آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس کی ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔